बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वॉइस ऑफ जमीला की जानिब से मुअज़्ज़िज़ सामीन को अस्सलाम वालेकुम। सीरतुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आज की वीडियो में शामिल है कि शब अबी तालिब की घाटी से निकलने के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके ख़ानदान को किन हालात का सामना करना पड़ा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जानसार चचा हज़रत अबू तालिब और ज़ौजा उम्मुल मोमिनीन हज़रत बीबी खतीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की वफ़ात के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर गमों के पहाड़ टूट पड़े। आइए अपनी वीडियो का आगाज़ करते हैं। अबू तालिब की खिदमत में क़ुरैश का आखिरी वफ़्द। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शब अबी तालिब से निकलने के बाद फिर हस्बे मामूल दावत व तबलीग का काम शुरू कर दिया और अब मुशरिकीन ने अगरचे बायकॉट ख़त्म कर दिया था, लेकिन वो भी हस्बे मामूल मुसलमानों पर दबाव डालने और अल्लाह की राह से रोकने का सिलसिला जारी रखे हुए थे। जहाँ तक अबू तालिब का ताल्लुक़ है तो वो भी अपने दीनीना रवायत के मुताबिक पूरी जान के साथ अपने भतीजे की हिफाजत में लगे हुए थे, लेकिन अब उनकी उम्र 80 साल से तजावुज़ कर चुकी थी। कई साल से बेतरबे संगीन अलाम और हवादिस ने और ख़ुसूसन महसूरी ने उन्हें तोड़कर रख दिया था। उनकी हिम्मत जवाब दे गई थी और कमर टूट चुकी थी। चनाचा शब अबी तालिब की घाटी से निकलने के बाद चंद ही महीने गुजरे थे कि उन्हें सख्त बीमारी ने आन पकड़ा। इस मौके पर मुशरिकीन ने सोचा कि अगर अबू तालिब का इंतकाल हो गया, उसके बाद हमने इनके भतीजे पर कोई ज़्यादती की तो बड़ी बदनामी होगी। इसलिए अबू तालिब के सामने ही नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनसे कोई मामला तय कर लेना चाहिए। इस सिलसिले में वो बात ऐसी रायतें भी देने के लिए तैयार हो गए जिस पर अभी तक राज़ी ना थे। चनाचा इनका एक वफ़्द अबू तालिब की खिदमत में हाज़िर हुआ और ये इनका आखिरी वफ़्द था। इब्न इसाक वगैरह का बयान है कि जब अबू तालिब बीमार पड़ गए और क़ुरैश को मालूम हुआ कि इनकी हालत गैर होती जा रही है तो उन्होंने आपस में कहा कि देखो, हमज़ा और उमर मुसलमान हो चुके हैं और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीन क़ुरैश के हर कबीले में फैल चुका है। इसलिए चलो अबू तालिब के पास चलें कि वो अपने भतीजे को किसी बात का पाबंद करें और हमसे भी उनके मुतालिक अहद ले लें, क्योंकि वल्लाह हमें अंदेशा है कि लोग इसकी वफ़ात के बाद हमारे काबू में नहीं रहेंगे। एक रवायत यह है कि हमें अंदेशा है कि अबू तालिब मर गए और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ कोई गड़बड़ होगी तो अरब हमें ताने देंगे, कहेंगे कि उन्होंने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को छोड़े रखा और उसके ख़िलाफ़ कुछ करने की हिम्मत न की, लेकिन जब उनका चचा मर गया तो उन पर चढ़ दौड़े। बहरहाल क़ुरैश का ये वफ़्द अबू तालिब के पास पहुँचा, उनसे गुफ्तो शनीद की। वफ़्द के अरकान क़ुरैश के मुअज़्ज़िज़ तरीन अफराद थे, यानी उतबा बिन रबिया, शीबा बिन रबिया, अबू जहल बिन अशाम, उमैया बिन खल्फ, अबू सुफियान बिन हर्ब और दीगर अशराफ क़ुरैश, जिनकी कुल तादाद तकरीबन 25 थी। उन्होंने कहा, ए अबू तालिब, हमारे दरमियान आपका जो मर्तबा मकाम है आप खूब ही जानते हैं, और अब आप जिन हालात से गुज़र रहे हैं वो भी आपके सामने है। हमें अंदेशा है कि ये आपके आखिरी अय्याम हैं। इधर हमारे और आपके भतीजे के दरमियान जो मामला चल रहा है इससे भी आप वाकिफ़ हैं। हम चाहते हैं कि आप उन्हें बुलाएं, उनके बारे में हमसे कुछ अहद व पैमा लें और हमारे बारे में उनसे अहद व पैमा लें। वो हमसे दस्तक रहें और हम उनसे पीछे रहें। वो हमको हमारे दीन पर छोड़ दें और हम उनको उनके दीन पर छोड़ दें। इस पर अबू तालिब ने आपको बुलवाया। आप तशरीफ़ लाए तो कहा, भतीजे, ये तुम्हारी कौम के मुअज़्ज़िज़ लोग हैं, तुम्हारे लिए जमा हुए हैं। ये चाहते हैं कि तुम्हें कुछ अहद व पैमा दे दें और तुम भी उन्हें कुछ अहद व पैमा दे दो। इसके बाद अबू तालिब ने उनकी ये पेशकश की कि कोई भी फ़रीक दूसरे से तारुज़ न करे। जवाब में रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वफ़्द को मुखातिब करके फ़रमाया, आप लोग ये बताएं कि अगर मैं एक ऐसी बात पेश करूं जिसके अगर आप कायल हो जाएं तो मगरिब के बादशाह बन जाएं और अजम आपके ज़ेर नगी आ जाएं, तो आपकी राय क्या होगी? बाद रवायतों में ये कहा गया कि आपने अबू तालिब को मुखातिब करके फ़रमाया, मैं इनमें से एक ऐसी बात चाहता हूँ जिसके ये कायल हो जाएं तो अरब इनके ताबे फरमा बन जाएं और अजम उन्हें जजिया अदा करें। एक और रवायत में ये भी मज़कूर है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया, चाचा जान,
آپ کیوں نہ انہیں ایک ایسی بات کی طرف بلائیں جو ان کے حق میں بہتر ہے؟ انہوں نے کہا، تم انہیں کس بات کی طرف بلانا چاہتے ہو؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں ایک ایسی بات کی طرف بلانا چاہتا ہوں جن کے یہ قائل ہو جائیں تو عرب ان کا تابع فرما بردار بن جائے اور عجم پر ان کی بادشاہت قائم ہو جائے۔ ابن اسحاق کی ایک روایت یہ ہے کہ آپ نے فرمایا، آپ لوگ صرف ایک بات مان لیں جس کی بدولت آپ عرب کے بادشاہ بن جائیں گے اور عجم آپ کے زیر نگی آ جائے گا۔ بہرحال جب یہ بات آپ نے کہی تو وہ لوگ کس قدر توقف میں پڑ گئے اور سٹ پٹا گئے اور حیران تھے کہ صرف ایک بات جو اس قدر مفید ہے اسے مسترد کیسے کر دیں۔ آخرکار ابو جہل نے کہا، اچھا بتاؤ وہ بات کیا ہے؟ تمہارے باپ کی قسم، ایسی ایک بات کیا 10 باتیں بھی پیش کرو تو ہم ماننے کو تیار ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، آپ لوگ لا الہ الا اللہ کہیں اور اللہ کے سوا جو کچھ پوچھتے ہیں اسے چھوڑ دیں۔ اس پر انہوں نے ہاتھ پیٹ پیٹ کر اور تالیاں بجا بجا کر، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تم یہ چاہتے ہو کہ سارے خداؤں کی جگہ بس ایک ہی خدا بنا ڈالو؟ واقعی تمہارا معاملہ بڑا عجیب ہے۔ پھر آپس میں ایک دوسرے سے بولے، خدا کی قسم یہ شخص تمہاری کوئی بات ماننے کو تیار نہیں، لہٰذا چلو اور اپنے آباء و اجداد کے دین پر ڈٹ جاؤ، یہاں تک کہ اللہ ہمارے اور اس شخص کے درمیان فیصلہ فرما دے۔ اس کے بعد انہوں نے اپنی اپنی رائے لی۔ اس واقعے کے بعد انہی لوگوں کے بارے میں قرآن مجید کی یہ آیت نازل ہوئی۔ ص، قسم ہے نصیحت بھرے قرآن کی، جب جنہوں نے کفر کیا ہکڑی اور ضد میں ہیں، ہم نے کتنی قومیں ان سے پہلے ہلاک کر دیں۔ وہ چیخے چلائے لیکن اس وقت جب کہ بچنے کا وقت نہ تھا۔ انہیں تعجب ہے کہ ان کے پاس خود انہی میں سے ایک ڈرانے والا آ گیا۔ کافر کہتے ہیں کہ یہ جادوگر ہے، بڑا جھوٹا ہے کہ اس نے سارے معبودوں کی جگہ میں ایک ہی معبود بنا ڈالا، یہ تو بڑی عجیب بات ہے۔ اور ان کے بڑے یہ کہتے ہوئے نکلے کہ چلو اور اپنے معبودوں پہ ڈٹے رہو۔ یہ ایک سوچی سمجھی اسکیم ہے، ہم نے کسی اور ملت میں یہ بات نہیں سنی، یہ محض گھرنٹ ہے۔ یہ حوالہ ہے ابن ہشام سے۔ اس کے علاوہ اب میں آپ کو بتاؤں گی غم کا سال، حضرت ابو طالب کی وفات کا سال۔ حضرت ابو طالب کا مرض بڑھتا چلا گیا اور بالآخر وہ انتقال کر گئے۔ ان کی وفات شیب ابی طالب کی محصوری کے خاتمے کے 6 ماہ بعد رجب 10 نبوی میں ہوئی۔ ایک قول یہ بھی ہے کہ انہوں نے حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات سے صرف 3 دن پہلے ماہ رمضان میں وفات پائی۔ صحیح بخاری میں حضرت مصعب سے مروی ہے کہ جب حضرت ابو طالب کی وفات کا وقت قریب آیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے پاس تشریف لے گئے۔ وہاں ابو سہیل بھی موجود تھا۔ آپ نے فرمایا، چچا جان، آپ لا الہ الا اللہ کہہ دیجئے، بس ایک کلمہ جس کے ذریعے میں اللہ کے پاس آپ کے لیے حجت پیش کر سکوں گا۔ ابو جہل اور عبداللہ بن امیہ نے کہا، ابو طالب، کیا عبد المطلب کی ملت سے رخ پھیر لوگے؟ پھر یہ دونوں برابر ان سے بات کرتے رہے، یہاں تک کہ آخری بات جو ابو طالب نے لوگوں سے کہی یہی تھی کہ عبد المطلب کی ملت پر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں جب تک آپ سے روک نہ دیا جاؤں آپ کے لیے دعائے مغفرت کرتا رہوں گا۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیات نازل فرمائی، نبی اور اہل ایمان کے لیے درست نہیں کہ مشرکین کے لیے دعائے مغفرت کریں، اگرچہ وہ قرابت دار ہی کیوں نہ ہوں، جبکہ ان پر واضح ہو چکا ہے کہ وہ لوگ جہنمی ہیں۔ اس کے علاوہ یہ آیات بھی نازل ہوئی، آپ جسے پسند کریں ہدایت نہیں دے سکتے۔ سیرت کے ماخذ میں بڑا اختلاف ہے کہ ابو طالب کی وفات کس مہینے میں ہوئی۔ ہم نے رجب کو اس لیے ترجیح دی کہ بیشتر ماخذ کا اتفاق ہے کہ ان کی وفات شیب ابی طالب سے نکلنے کے 6 ماہ بعد ہوئی اور محصوری کا آغاز محرم سے نبوی کی چاند رات سے ہوا تھا۔ اس حساب سے ان کی موت کا زمانہ رجب 10 نبوی ہی بنتا ہے اور یہ صحیح بخاری میں بھی موجود ہے۔
یہاں یہ بتانے کی ضرورت نہیں کہ ابو طالب نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کس قدر حمایت اور حفاظت کی تھی۔ وہ در حقیقت مکے کے بڑوں اور ہیمکوں کے حملوں سے اسلامی دعوت کے بچاؤ کے لیے ایک قلعہ تھے، لیکن وہ بذات خود اپنے بزرگ آباء و اجداد کی ملت پر قائم رہے، اس لیے مکمل کامیابی نہ پا سکے۔ چنانچہ صحیح بخاری میں حضرت عباس بن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دریافت فرمایا، آپ اپنے چاچا کے کیا کام آ سکے، کیونکہ وہ آپ کی حفاظت کرتے تھے اور آپ کے لیے دوسروں پر بگڑتے اور ان سے لڑائی مول لیتے تھے۔ آپ نے فرمایا، وہ جہنم کی ایک چھچلی جگہ میں موجود ہیں، اگر میں نہ ہوتا تو وہ جہنم کے سب سے گہرے کھڈ میں ہوتے۔ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ ایک بار نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آپ کے چچا کا ذکر ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ممکن ہے قیامت کے دن انہیں میری شفاعت فائدہ پہنچا دے اور انہیں جہنم کی ایک کم گہری جگہ میں رکھ دیا جائے کہ آگ صرف ان کے دونوں ٹخنوں تک پہنچ سکے۔ حضرت بی بی ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جوار رحمت میں ابو طالب کی وفات کے 2 ماہ بعد یا صرف 3 دن بعد حضرت ام المومنین خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بھی رحلت فرما گئیں۔ ان کی وفات نبوت کے 10ویں سال ماہ رمضان میں ہوئی۔ اس وقت وہ 65 برس کی ہو چکی تھیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی عمر کے 50ویں منزل میں تھے۔ بی بی خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے اللہ تعالیٰ کی بڑی گراں قدر نعمت تھیں۔ وہ 1/4 صدی آپ کے رفاقت میں رہی۔ اس دوران رنج و قلق کا وہ وقت آتا تو آپ کے لیے تڑپ اٹھتی، سنگین اور مشکل ترین حالات میں آپ کو قوت پہنچاتی، تبلیغ رسالت میں آپ کی مدد کرتی، اس تلخ ترین جہاد کی سختیوں میں آپ کی شریک کار رہیں اور اپنی جان و مال سے آپ کی خیر خواہی اور غمگساری کرتی رہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے جو صحیح بخاری میں بھی ہے، رمضان میں وفات کی صراحت ابن جوزی نے کی اور اس کے علاوہ علامہ منصور پوری نے بھی اپنی کتاب میں اس کا ذکر کیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس وقت لوگوں نے میرے ساتھ کفر کیا وہ مجھ پر ایمان لائیں، جس وقت لوگوں نے مجھے جھٹلایا انہوں نے میری تصدیق کی، جس وقت لوگوں نے مجھے محروم کیا انہوں نے مجھے اپنے مال میں شریک کیا، اللہ نے مجھے ان سے اولاد دی اور دوسری بیویوں سے کوئی اولاد نہ دی۔ صحیح بخاری میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس تشریف لائے اور فرمایا، اے اللہ کے رسول، یہ ختیجہ تشریف لا رہی ہیں، ان کے پاس ایک برتن ہے جس میں سالن یا کھانا یا کوئی مشروب ہے، جب وہ آپ کے پاس آ پہنچیں تو آپ انہیں ان کے رب کی طرف سے سلام کہیں اور جنت میں موتی کے ایک محل کی بشارت بھی دے دیجیے جس میں نہ شور و شغب ہوگا اور نہ تھکان ہوگی۔ غم ہی غم، یہ دونوں الم انگیز حادثے صرف چند دنوں کے دوران پیش آئے جس سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دل میں غم و الم کے احساسات محسن ہو گئے۔ اس کے بعد قوم کی طرف سے بھی مصائب بڑھ گئے، کیونکہ ابو طالب کی وفات کے بعد ان کی جسارت بڑھ گئی اور وہ کھل کر آپ کو اذیت اور تکالیف پہنچانے لگے۔ اس کیفیت نے آپ کے غلوں میں اور زیادہ اضافہ کر دیا۔ آپ نے ان سے مایوس ہو کر طائف کی راہ لی کہ ممکن ہو کہ وہاں لوگ آپ کی دعوت کو قبول کر لیں، آپ کو پناہ دے دیں اور آپ کی قوم کے خلاف آپ کی مدد کریں، لیکن وہاں نہ کوئی پناہ دہندہ ملا نہ مددگار، بلکہ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سخت اذیت پہنچائی اور ایسی بدسلوکی کی، خود آپ کی قوم نے ویسی بدسلوکی نہ کی تھی۔ تفصیلات انشاءاللہ تعالیٰ آگے بتاؤں گی۔ یہاں اس بات کا اعادہ بے محل نہ ہوگا کہ اہل مکہ نے جس طرح نبی ان کے خلاف ظلم و ستم کا بازار گرم کر رکھا تھا، اس طرح وہ آپ کے رفقا کے خلاف بھی ستم کا سلسلہ جاری رکھے ہوئے تھے۔ چنانچہ آپ کے ہمدم ہمراز ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ چھوڑنے پر مجبور ہو گئے اور حبشہ کے ارادے سے تن بتقدیر نکل کھڑے ہوئے، لیکن بزک اماد پہنچے تو ابن واہنہ سے ملاقات ہو گئی اور وہ اپنی پناہ میں آپ کو مکہ واپس لے آیا۔ یہ بخاری شریف میں بھی ہے۔ اس کے علاوہ اکبر شاہ نجیب آبادی نے سرحد کیے، یہ واقعہ اسی سال پیش آیا تھا۔ اسی طرح ابن ہشام سے بھی
اس کی تصدیق ہوتی ہے۔ ابن سعد کا بیان ہے کہ جب حضرت ابو طالب انتقال کر گئے تو قریش نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایسی اذیت پہنچائی کہ ابو طالب کی زندگی میں کبھی اس کی آرزو بھی نہ کر سکے تھے، حتیٰ کہ قریش کے ایک احمق نے سامنے آ کر آپ کے سر پر مٹی ڈال دی۔ آپ اسی حالت میں گھر تشریف لائے۔ مٹی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سر پر پڑی ہوئی تھی۔ آپ کی ایک صاحبزادی نے اٹھ کر مٹی دھوئی۔ وہ دھوتے ہوئے روتی جا رہی تھیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہیں تسلی دیتے ہوئے فرماتے جا رہے تھے، بیٹی رو نہیں، اللہ تمہارے ابا کی حفاظت کرے گا۔ اس دوران آپ یہ بھی فرماتے جا رہے تھے کہ قریش نے میرے ساتھ کوئی ایسی بدسلوکی نہ کی جو مجھے ناگوار گزری ہو، یہاں تک کہ ابو طالب کا انتقال ہو گیا۔ اس طرح کے بے تربیہ علائم و مصائب کی بنا پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سال کا نام عام الحزن یعنی غم کا سال رکھ دیا، اور یہ سال اسی نام سے تاریخ میں مشہور ہو گیا۔ حضرت بی بی سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے شادی۔ اسی سال شوال 10 نبوت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت سودا بنت زمعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے شادی کی۔ یہ ابتدائی دور میں مسلمان ہو گئی تھیں یا دوسری ہجرت حبشہ کے موقع پر ہجرت بھی کی۔ ان کے شوہر کا نام سکران بن عمرو تھا، وہ بھی قدیم الاسلام تھے، اور وہ حضرت سودا نے ان کی رفاقت میں حبشہ کی جانب ہجرت کی تھی، لیکن وہ حبشہ ہی میں، اور کہا جاتا ہے کہ مکہ واپس آ کر انتقال کر گئے۔ اس کے بعد جب حضرت سودا کی عدت ختم ہوئی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو شادی کا پیغام دیا اور پھر شادی ہو گئی۔ یہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کے بعد پہلی بیوی ہیں جن سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شادی فرمائی۔ چند برس بعد انہوں نے اپنی باری حضرت بی بی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حبا کر دی تھی۔ باقی کی تفصیلات انشاءاللہ تعالیٰ اگلی قسم میں پیش کروں گی۔ تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ ایک مرتبہ درود ابراہیمی ضرور پڑھ دیجیے۔ جزاک اللہ خیر۔ ویڈیو اچھی لگے تو لائک کیجیے اور اپنے کمنٹ سے مجھے ضرور آگاہ کیجیے۔ ثواب کی نیت سے اس ویڈیو کو شیئر اپنے دوستوں کو ضرور کیجیے۔